अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्फाज की वजाहत देखिए, आयत नंबर 122 से 129 तक, आया 122 to 129। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। पीछे हम ये आयत पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ अल्फाज इसके दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उज़कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत। और नेमत कहते हैं किसको? फेवर्स को, इनामात को, एहसानात को। अल्लती, वो जो, अनआमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर। व अन्नी, और बेशक मैंने, फद्दलतुकुम, फजीलत दी तुमको। फद्दला युफद्दिलु तफदील, फ़ौक़ियत देना, फजीलत देना। अला, ऊपर, अल आलमीन, तमाम जहानों के। वत्तक़ू, और डरो, बचो, यौमन, उस दिन से, यानी क़यामत के दिन से। ला, ना, तजज़ी, काम आएगा, जज़ा यजज़ी। नफ्सुन, कोई नफ्स, कोई सोल। अन नफ्सिन, किसी नफ्स की तरफ से। शैअन, कुछ भी। वला, और ना। युक़बलु, कबूल किया जाएगा। मिन्हा, उससे, यानी उस नफ्स से। अदलुन, कोई फिदिया, मुआवजा, बदला। वला, और ना। तनफ़उहा, नफ़ा देगी उसको, यानी उस नफ्स को या उस सोल को। शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, कोई वसीला वास्ता। वला, और ना। हुम, वो। युनसरून, मदद दिए जाएंगे। व, और। इज़, जब। इब्तला, आजमाया। इस का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होता? जब माजी का कोई वाक़या मेंशन करना हो, याद दिलाना हो। इब्तला, इब्तला, यब्तली, इब्तला कहते हैं आजमाइश को, लेकिन ऐसी आजमाइश जिसमें सख्ती और शिद्दत हो। बा लाम वाव और बा लाम या दोनों तरह इसका रूट आता है। इसी से लफ्ज़ बला है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। इसी से उर्दू में लफ्ज़ मुब्तला भी आता है। और यहाँ इब्तला का माना क्या है? इम्तिहान लेना, मुश्किल में डालना, मुश्किल में डालकर किसी की हालत का जायजा लेना, किसी के हाल को जांचना कि वो अंदर से कैसा है। इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी इब्राहीम को जांचा, इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम? आज़र के बेटे खलीलुल्लाह, अबुल अंबिया, नूह अलैहिस्सलाम के बाद। रब्बुहु, उसके रब ने, यानी इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को आजमाया, हालांकि उसका रब था। बिकलिमातिन, साथ कुछ कलिमात के। कलिमात का लफ्ज़ कलिमा की जमा है, और कलिमा कहते हैं बामानी बात को। कलिमा क्या होता है? बामानी बात, वर्ड्स। लेकिन यहाँ इससे मुराद अहकामात हैं, अहकामात, कमांड्स। फ़अतम्महुन्ना, तो उसने उनको तमाम कर दिया, पूरा कर दिया। अतम्म युतिम्मु इत्माम, पूरा करना, इस तरह के कोई कसर न रह जाए। इसी तरह मुद्दत और गिनती के पूरा करने के लिए भी आता है, कोई टाइम पूरा करना, फुलफिल करने के मानों में। काला, कहा, फरमाया, किसने? अल्लाह ताला ने। इन्नी, बेशक मैं, जाइलुका, बनाने वाला हूँ तुझको। ये लफ्ज़ पहले कहाँ गुजरा है? आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में। लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी तमाम इंसानों के लिए। इमामा, इमाम, लीडर, रहनुमा। अम्मा या उम्मु से, अम्मा या उम्मु, अम्मुन। अम्मुन का माना होता है कस्द करना। माँ का जो लफ्ज़ है वो भी इसी से निकला है, क्योंकि बच्चे उसी की तरफ बार बार लौटते हैं, कस्द करते हैं। और इमाम कौन होता है? जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इक्तिदा की जाए, खा अच्छी चीज़ में या बुरी चीज़ में, दोनों के लिए आता है। यानी ज़रूरी नहीं कि नेकी का ही कोई लीडर हो तो वो इमाम है और दूसरा नहीं। कुरान पाक में आता है अइम्मतु यदूना इलन नार, कुछ इमाम ऐसे होंगे, लीडर्स, जो लोगों को आग की तरफ बुलाएंगे। काला, अर्ज किया, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से। ज़ुर्रियत औलाद के लिए आता है, रूट है वाल रा हमजा। ज़रउन, पैदा करना और फैलाना, तो औलाद भी पैदा करने के बाद फैला दी जाती है, फैल जाती है। काला, फरमाया,
لا نہیں، ینالو پہنچے گا، نالا ینالو نیل پہنچنا، حاصل کرنا، اس چیز تک پہنچنا یا حاصل کرنا جس کی انسان خواہش رکھتا ہو. انسان جب کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو پھر اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس تک پہنچتا ہے. تو نیل کہتے ہیں مطلب کو، نیل مطلب. اسی سے لفظ نائلہ بھی ہے، نام ہوتا ہے نا نائلہ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اپنا مقصود مطلوب پا لینے والی. نائل لڑکوں کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے. عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، یعنی امامت کا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ان کے لیے نہیں. اور ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. اور یہاں مراد ہے شرک کرنے والے. اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے البیت بیت کو، بات یبیت بیت، بات یبیت کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، اور بیت کہتے ہیں گھر کو. گھر ایسی جگہ ہے جہاں انسان دن بھر کام کر کے واپس لوٹتا ہے، رات گزارتا ہے. اور یہاں مراد بیت سے بیت اللہ الحرام ہے، خانہ کعبہ. مثابتاً جب بنایا ہم نے گھر کو، مثابہ مرجع لوٹنے کی جگہ، بار بار واپس آنے کی جگہ، سینٹر. اور مثابہ کا لفظ جو ہے ثاب یثوب ثوب سے ہے، اسم ظرف ہے. یہ کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ آنا. ثواب کا لفظ بھی اسی سے. ثواب بھی اصل میں کیا ہے کہ جیسا کوئی کرے ویسا ہی اس کی طرف اس کا بدلہ لوٹ آئے، عمل کے مطابق جزا. اور اچھی جزا کے لیے عام طور پہ ثواب آتا ہے. تو مثابہ کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنے کی جگہ. کیونکہ ہر سال حاجی اور عمرہ کرنے والے اس کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ جو چلا جائے وہ بار بار اس کی طرف لوٹتا رہتا ہے. اور دن میں کئی بار ہم نماز کے لیے کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اپنے دل سے قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ. مثابہ ہے پلیس آف ریٹرن، اور امنا ہے پلیس آف سیکیورٹی، پیس. واتخذوا اور بنا لو، اتخذ یتخذ اتخاذ، بنا لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو. من یہاں بیانیہ ہے. ایک ہوتا ہے من سے کے معنوں میں آتا ہے، سے کے معنوں میں یعنی اس میں سے کسی جگہ کو. لیکن جب من بیانیہ ہے تو اس کا کیا معنی؟ یعنی اسی کو، مقام ابراہیم کو. اور مقام ہوتا ہے قیام کی جگہ. مقام کا لفظ کس سے ہے؟ قیام سے، اسٹینڈنگ پلیس. قام یقوم سے اسم ظرف ہے یہ بھی، مقام. ابراہیم ابراہیم کے مقام کو، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بنا لو. اشارہ ہے یہاں اس پتھر کی طرف جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور جو دیواریں اوپر جاتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا، اور ضرورت کے مطابق آگے پیچھے بھی. تو وہ اسٹینڈنگ پلیس تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے اس کو مقام کہا گیا. یہ اس کا خاص معنی ہے. یہ مقام جو ہے آج تک موجود ہے. آپ میں سے جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر ہے جس پر 2 پاؤں کے نشان ہیں، اور قدم جو ہے وہ کافی بڑے ہیں، یعنی عام ہمارے سائز کے نہیں، کافی لمبے ہیں. ایک کی لمبائی ہے وہ 10 سینٹی میٹر ہے، اور چوڑائی میں وہ 14 سینٹی میٹر ہے. اور جو گہرائی ہے، ایک کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر، یعنی اندر ڈیپتھ جو ہے اس کی. اور لمبائی جو ہے 27 سینٹی میٹر ہے. آج کل تو لوگوں کے پاؤں اتنے نہیں ہوتے عام طور پر. اور پھر یہ کہ جوتے کا نشان نہیں ہے، پاؤں کا ہے، انگلیوں کا نشان ہے باقاعدہ، یعنی ننگے پاؤں کھڑے ہونے کے وقت وہ پرنٹ بنا ہے وہاں. اور اتنے 1000 سال گزرے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نشان آج تک موجود ہیں. تو یہ اس کا خاص معنی مقام ابراہیم کا. جو لوگ وہاں نہیں گئے تو انہوں نے ایک خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب، ایسٹ کی طرف، ایک شیشے کا کیس دیکھا ہوگا تصویروں میں. اس کے اندر یہ پتھر اب محفوظ ہے. پہلے یہ کھلا ہوتا تھا، اور شروع میں یہ خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا، اور وہ اس وقت سے اب تک وہیں پر ہے. اور اس کا ایک عام معنی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی جہاں جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے ان سب جگہوں کو. یہ عام معنی ہے. کہاں کہاں کھڑے ہوئے تھے، کہاں کہاں گئے تھے؟ صفا، مروہ اور عرفہ، مزدلفہ، منی، ان سب جگہوں کی طرف اشارہ ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو بنا لو، مصلی
صلی یصلی سے اسم ظرف ہے، مصلی نماز کی جگہ، اور مصلی کا لفظ صلاۃ سے ہے، اور صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہوتا ہے دعا اور دوسرا معنی ہوتا ہے نماز۔ تو مصلی کا کیا معنی ہوا پھر؟ نماز کی جگہ یا پھر دعا کی جگہ۔ اگر نماز کی جگہ تو پھر طواف کی رکعتیں مراد ہوں گی، اور اگر دعا کی جگہ تو یہ تمام جگہیں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا وہاں پر باقی لوگ بھی کریں۔ وَأَحِدْنَا اور ہم نے عہد لیا، عہد الہ، عہد کا لفظ تو عہد سے ہے، عہد کس کو کہتے ہیں؟ پکا وعدہ، اور عہدہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ عہد کرنا، فعل ہے یہاں اسم نہیں ہے۔ عہد یعہد، اور لفظی معنی اس کا ہوتا ہے مسلسل نگرانی کرنا، واچ کرنا، اور چونکہ عہد کی بھی نگرانی کی جاتی تب وہ پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کر کے بھول جائیں اور کوئی اس کا دھیان نہ رکھے تو وہ عہد نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بد عہدی۔ اور عہدہ کے ساتھ جب الہ ہوتا ہے، یعنی جیسے یہاں پر آیا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی شرط عائد کرنا، اس کے لیے لازم قرار دینا۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو۔ اور عہدہ کا کیا معنی؟ وعدہ لینا۔ اور آگے یہ جو الہ آ گیا ہے تو اس سے کیا معنی ہو گیا؟ کسی کے اوپر لازم کر دینا، پابندی کرانا وعدے کی، ٹھیک ہے۔ عہد الہ، ہم نے شرط عائد کر دی، لازم قرار دے دیا، پابندی کرنے کو کہا، عہد کی، وصیت کی، تاکید کی، ان سب معنوں میں آ رہا ہے۔ الہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا، پکا وعدہ لیا، ان کے اوپر لازم قرار دیا، ان یہ کہ طہرا دونوں پاک رکھنا، طہر یطہر تطہیر پاک صاف رکھنا، ظاہری یا باطنی طور پر پاک کرنا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ظاہری طہارت کے لیے بھی اور باطنی کے لیے بھی۔ بیتیا میرے گھر کو، کیا مراد ہے؟ کعبہ کو، کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، طائف کی جمع، طائف ایک سٹی کا نام بھی ہے، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل، روٹ کیا ہے؟ طا واو فا، طواف اسی سے ہے۔ طافہ یطوفو کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، طواف گھومنا، چکر لگانا۔ والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، عاکفین کس کی جمع ہے؟ عاکف کی، نام بھی رکھتے ہیں لوگ، اعتکاف کرنا، عاکف یعکف خود کو روکنا، عاکف کا کیا معنی؟ خود کو روک لینا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ تعظیم کے ساتھ کسی جگہ کھڑے ہونا، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کسی جگہ پر سٹاپ کرنے کے لیے اعتکاف کا لفظ نہیں، بس آپ یہاں ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور کہیں راستے میں کسی ایگزٹ پہ آپ جا کے کسی کافی شاپ پہ کھڑے ہو جائیں، رک جائیں، تو وہ اعتکاف نہیں کہلائے گا، وہ رکنا نہیں۔ کیسا رکنا؟ تعظیم کے ساتھ رکنا، عبادت کی جگہ پہ رکنا، اسٹیئنگ فار ورشپ، اور مراد اس سے خاص طور پر مسجد میں عبادت کے لیے رکنا، جیسے رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں۔ والرکع اور رکوع کرنے والے، راکع کی جمع، اور رکوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی سے جھکنے کو۔ السجود ساجد کی جمع، سجد یسجد سے جھکنا، عبادت کے لیے جھکنا، ان سب کے لیے گھر کو پاک رکھنا۔ اور اس جب قال کہا، وہ وقت یاد کرو، مینشن کرو اس کا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی اصل میں تھا یا ربی، یہ بہت دفعہ آئے گا، اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں کیا تھا، یعنی رب کے نیچے زیر ایسے نہیں لگا دی گئی، ربا بھی ہو سکتا تھا، ربی سے مراد میرا رب، اور اصل میں کیا تھا؟ یا ربی، یا محذوف ہے یہاں، اور ربی کا جو یا ہے وہ تخفیف کے لیے گرا دیا گیا ہے۔ تخفیف کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنے کو، ہلکا کرنے کے لیے۔ ذرا یوں پڑھیے اس کو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّي اجعل هَذَا بَلَدًا، مشکل ہو گیا نا پڑھنا، تو سہولت کس میں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل، خوبصورتی ہے نا اس پڑھنے میں۔ تو عربی زبان اس کو الاؤ کرتی، ہر زبان کے اندر کئی قسم کے اختصارات ہوتے ہیں۔ اجعل بنا دے، ہذا اس اسم اشارہ ہے، بلدن شہر کو، کس شہر کی طرف اشارہ؟ مکہ کو، اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ بکہ، اور ام القرآن، اسے قریہ بھی کہا گیا ہے اور بلد بھی کہا گیا ہے، البلد الامین کہا گیا ہے قرآن میں اس کو، بلدن آمنن امن والا،
सिक्योर सिटी, वर्जुक और रिस्क दे, अहलहू उसके रहने वालों को, मिनस समरात फलों में से, फ्रूट्स में से, समरत उनकी जमा पीछे पड़ा, मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, मन आमन मिनहुम जो ईमान लाए उनमें से, यानी इस शहर के रहने वालों में से जो ईमान लाए उनको, किस पर ईमान, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, काला फरमाया अल्लाह ताला ने, वमन कफरा और जिसने कुफर किया, फउमत्तिउहु बस मैं उसको फायदा दूंगा, मत्ता युमत्तिउ तमतिया फायदा देना, फायदा उठाने का मौका देना, मैं उसको फायदा उठाने का मौका दूंगा, कलीलन थोड़ा सा, यानी बहुत थोड़ा, फिर खाली थोड़े से बात नहीं बल्कि बहुत ही थोड़ा, सुम्मा फिर, अत्तर्रुहु मैं उसको मजबूर कर दूंगा, फोर्स करूंगा, इसका रूट है द्वाद रा दरर, इस्तर्र यस्तर्रु किसी को नुकसानदेह और नापसंदीदा काम पे मजबूर करना, इला तरफ अजाब बिन्नार आग के अजाब के, आग के अजाब की तरफ मैं उसको धकेल दूंगा, यानी जहन्नम में, वबिसा और कितना बुरा है, बिसा क्या है, फेल जम, फेल है लेकिन कौन सा फेल, जम का, पहले जामिद भी इसको कहते हैं, जामिद किसको कहते हैं, जमूद, जामिद होता है बस वो एक ही शेप है, फेल लेकिन बस एक ही शेप में आएगा, जैसे लईसा तो पूरी गर्दान आती है ना उसकी, लेकिन ये फेल जामिद है, फेल नाकिस की मैंने बात की थी, ठीक है फेल लेकिन बस ये इसी हाल में रहेगा, ना आगे ना पीछे, इसका और कुछ नहीं बनेगा, वबिसा और कितना बुरा है, अल-मसीर डेस्टिनेशन लौटने की जगह, सारा यसीर उसे, इस्म ज़र्फ है ये भी, ठिकाना, मर्जा, व इज़ और जब, यरफ़ाउ उठा रहे थे, रफ़ा यरफ़ाउ से रेस कर रहे थे, इब्राहीम व इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल-क़वाइदा बुनियादें, कायदा की जमा, असास, सुतून के लिए भी आता है, पिलर्स के लिए भी, किस किस के लिए आता है, बुनियाद के लिए और सुतून के लिए, ऊपर ले जा रहे थे सुतून या बुनियादों के ऊपर कुछ बना रहे थे, फाउंडेशंस के लिए आता है, और असल में यह है क़ाअदा से, क़ाअदा यक़ूदु का माना होता है बैठना, तो बुनियादें असल में क्या होती हैं, एक तरह से बैठी भी होती हैं, और पिलर्स स्टैंडिंग होते हैं, ठीक है ना, फ़र्क है ना, और इसी से लफ्ज़ है अल-क़ाइदा बुनियाद परस्त, मिनल बैती घर की यानी काबा की, व इस्माइल और इस्माइल अलैहिस्सलाम, रब्बना ए हमारे रब, तकब्बल कबूल कर ले, अब ये रब्बना भी बहुत दफ़ा आता है, ठीक है, इसमें भी या हज़फ है, या रब्बना ए हमारे रब असल में था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के कई नाम हैं, लेकिन जब दुआ मांगते हैं तो मोस्टली हम रब्बना क्यों कहते हैं, ये भी तो कह सकते थे रहीमना, समीअना, कदीरना, पालने वाला, पैदा करने वाला, क्योंकि उसने हमें पैदा किया है, वो हमारा खालिक है, प्रोवाइड करता है हमें, और फिर ये है कि दुआएं सुनता है, वही हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ऐसे नाम से पुकारते हैं कि जिससे दुआ कबूल हो जाए, क्योंकि उसने पैदा किया है। देखें रब के माने में बार बार दोहराती रही हूँ आपके साथ, क्या माने तीन, खालिक मालिक मुदब्बिर, क्योंकि वही खालिक है, वही मालिक है, वही मुदब्बिर है, प्लानिंग सारी उसी की है, लिहाजा उसी को पुकारना चाहिए। वैसे तो अल्लाह के किसी भी नाम के साथ पुकार सकते हैं, कुरान मजीद में आता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम, उन नामों के जरिए उसको पुकारो, लेकिन मोस्टली हम किस नाम के साथ पुकारते हैं, रब्बना कह के, या फिर अल्लाहुम्मा कहते हैं, या अल्लाह कहते हैं, तो उसके ज़ाती नाम से या फिर रब के नाम से ज़्यादातर पुकारते हैं। तकब्बल तो कबूल कर ले, काफ बा लाम, कब्बल युकब्बिलु से, एक्सेप्ट, मिन्ना हमसे। और एक और बात यह है कि कबूल के लिए जो ये लफ्ज़ आता है, ये ऐसे काम को कबूल करने के लिए कहा जा रहा है जिसके नतीजे में कोई मुआवजा या कोई चीज़ मिलने वाली है, यानी वो ये नहीं कहते कि अल्लाह हमको इसका अजर दे, क्या कह रहे, तो कबूल कर ले, और इनडायरेक्टली उसमें क्या छुपा हुआ, तो इसे एक्सेप्ट कर ले ताकि
ہم انعام کے مستحق ٹھہریں. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع بہت سننے والا ہے فعیل کے وزن پر، العلیم بہت جاننے والا ہے. اب یہاں رب کے علاوہ اللہ کی دو اور صفات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، السمیع العلیم. ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو، مسلمین دو مسلمان، کیونکہ دو مانگ رہے تھے نا، اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو. ہمیں مسلمان بنا، فرما بردار بنا، اور اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اخلاص اور اطاعت. مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک اخلاص سنسیئرٹی، اور دوسری اطاعت فرما برداری. اسی لیے مسلم کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ فرما بردار، جو بات مانے. مسلمین لکا تیرے لیے مخلص ہو جائے، تیری بات مانے، تیری اطاعت کریں. ومن اور سے، ذریتنا ہماری اولاد میں سے، ڈسینڈنٹس میں سے، امتن ایک امت نیشن، مسلمتن مسلم یعنی امت محمد مراد ہے، لکا تیرے لیے، وہ ارنا اور دکھا ہم کو، ارا یوری دکھانا رآ سے ہے، دکھا ہم کو کیا، مناسکنا ہمارے مناسک. مناسک کا روٹ ہے نون سین کاف، نسک ینسکو، اس سے منسک اسم ظرف ہے، ظرف مکان ہے. عبادت کرنے کے مقامات، عبادت کرنے کی جگہ، کہاں کہاں ہم کو عبادت کرنی ہے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ حج عمرے کی عبادت کی جگہوں کی طرف، کہ وہ جگہ ہم کو دکھا دے. اصل میں نسک کا لفظی معنی ہوتا ہے دھونا. کیا معنی ہوتا ہے؟ دھونا، پاک کرنا. تو پھر نسک قربانی کے لیے بھی آتا ہے. قربانی بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاک کرتی گناہوں سے. تو نسک کا لفظی معنی کیا؟ پاک کرنا، صاف کرنا. اور نسک قربانی، اور منسک عبادت کی جگہ، اور منسک ریچولز کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں طریقہ بتا دے کہاں کہاں جانا ہے. وتب علینا اور تو ہم پر مہربان ہو جا، یعنی ہماری توبہ قبول کر لے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. اور تواب بھی اسم المبالغہ ہے، فعال کے وزن پر، تاب یتوب توبہ سے. توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مسلسل قبول کرنے والا، اور الرحیم بہت مرسیفل. ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، اٹھا، فیہم ان میں، کن میں؟ میری اولاد میں، رسولن ایک رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. منہم انہی میں سے، باہر سے نہیں، انہی کے اندر سے اٹھا، انہی میں سے کسی ایک کو بنا. یتلو جو پڑھتا ہو، تلا یتلو تلاوتن. کیا معنی ہوتا ہے تلاوت کا؟ لفظی معنی ہوتا ہے پڑھنا. اور اس میں تین چیزیں آتی ہیں، تلاوت لفظی، تلاوت معنوی، تلاوت حکمی. یتلو علیہم پڑھے ان پر، آیات کا تیری آیات. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟ کونی یا شرعی. وَيُعَلِّمُهُمْ اور تعلیم دے ان کو، علم یعلم تعلیم اہتمام کے ساتھ سکھانا، الکتابہ کتاب کی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی. والحکمت اور حکمت کی. حکمت کا روٹ ہے ہا کاف میم. حکمت کہتے ہیں دانش کو، بصیرت کو. بصیرت کیا ہوتی؟ وزڈم. دین کے اندر جو وزڈم ہے، جو اسرار ہیں، جو حکمتیں ہیں، شریعت کی جو پیچھے کے راز، یعنی جو بھی کوئی حکم دیا ایسے ہیپیزرلی نہیں دے دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں. وہ حکمتیں سکھا. اور اس سے مراد امام شافعی نے سنت بھی لیا ہے، یعنی آپ کی سنت ہے، قرآن کے ساتھ سنت. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، پیوریفائی کر دے. زکا یزکی تزکیہ، باطنی لحاظ سے پاک کرنا، اندر سے پاک کرنا، یعنی ان کے اخلاق اور اعمال کو پاک کر دے. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز زبردست ہے، عزت والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے. عزیز عز یا عز سے عزت. عزت ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان کو غلبہ اور فوقیت حاصل ہوتی ہے.
کہتے ہیں اس کی عزت، اس کی بے عزتی. تو عزت کیا ہوتی ہے؟ واٹ از عزت؟ رسپیکٹ. ایسی حالت جس میں انسان کو دوسرے کے اوپر فوقیت ہوتی ہے، برتری ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے. غلبے کے معنوں میں آتا ہے. الحکیم، حکمت والا. حکیم کا لفظ ہا کاف میم سے ہے. حکمت اور حکم دونوں اس کے معنی، تو حکم والا بھی ہے تو حکمت والا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.